अस्सलामु अलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 67। फोन की घंटी बजी तो वो जरा चौंकी और फिर उसने मोबाइल को देखा तो लिखा आ रहा था, अब्बा कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। उसने फोन कान से लगाया तो अपनी आवाज बेहद पस्त और भारी लगी थी उसे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है और किधर हो? और फिर वो रस्मी अलैक सलैक हाल अहवाल और तमहीद के बाद पूछने लगे, तुम वापस कब आ रही हो? फोन कान से लगाए उसने जोर से आंखें बंद करके बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे थे और फिर आंखें खोली और सामने का मंजर तो जैसे डुबडुबा गया था। अब्बा मुझे 1 हफ्ता मजीद लग जाएगा। हया, अब्बा को तो जैसे उकताहट हुई थी। इतने दिन हो चुके हैं कि अभी तक तुम्हारा टूर खत्म नहीं हुआ। आपने खुद ही तो कहा था कि लंदन जाने के बजाय तुर्की में जितना चाहे वक्त गुजार लूं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी अम्मा रोहेल का वलीमा करना चाहती हैं और सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, वो जेहान का क्या प्रोग्राम है? क्या वो तुम्हें मिला? और हया ने एक नजर ऑपरेशन एरिया के बंद शीशे के दरवाजों को देखा। जी वो यही है और वो भी साथ ही आएगा। और उसकी आवाज में खुद भी इतनी बेयकीनी थी कि अब्बा ने जैसे दूसरी तरफ इस्तेहज़ाइया सर झटक दिया और कहा, मुझे पता है कि वो तुम्हें नहीं मिला होगा। खैर उसको तुम छोड़ो और तुम खुद जल्द आने की कोशिश करो। वो कितने पुरयकीन थे कि जेहान उनकी बेटी से कताई ताल्लुक करना चाहता है। हालांकि वो थे तो सही उन दोनों की मंगनी पे, मगर नहीं। लोग तो अपनी आंखों के बजाय अपने कानों पे यकीन करने को तरजीह दिया करते हैं। और जवाबन उसने भी कहा कि अब्बा मैं जल्द नहीं आ सकती। एक दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी इंट्राक्रैनियल सर्जरी है। मैं उसे यहां नहीं छोड़ सकती। और आंसू बेख्तियार उसकी आंखों से लुढ़क कर निकाब के अंदर जज्ब होने लगे थे और अब्बा चंद लम्हे को बिल्कुल खामोश हो गए। और फिर मजीद उसने कहा कि अब्बा उसका कोई भी यहां नहीं है। उसकी माँ, रिश्तेदार, फैमिली, यहां उसका कोई नहीं है अब्बा, और मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकती। उसने इन 5 माह में इस्तांबुल में मेरा बहुत ख्याल रखा है। हर मौके पर उसने मेरा साथ दिया है। तो अब क्या मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर आ जाऊं? ओह आई सी। वो जरा धीमे पड़े। क्या वो लड़की हौले नूर, क्या उसका ऑपरेशन है? और वो जरा चौंकी। आप हौले को कैसे? और साथ ही दूसरे हाथ से भीगी आंखें उसने साफ की। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम किचन में खड़ी होकर नूर बानो को तुर्की नामा सुना रही होती थी तो सारा घर बर्दाश्त से सुनने के अलावा और क्या कर रहा होता था? ओह अच्छा, हौले का नाम तो वो बहुत लेती थी और अब्बा उससे वाकिफ भी थे। और फिर भी उसने तरवीद ये तस्दीक नहीं की और झूठ तो वो बोलना नहीं चाहती थी और सच कहने का हौसला नहीं था उसमें। कहने लगी कि अब्बा जब तक वो स्टेबल ना हो जाए मैं इधर ही रहूंगी, और रोहेल को अगर इतनी जल्दी है तो कर ले मेरे बगैर अपना वलीमा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो जैसे ही वो ठीक हो जाए तुम वापस आ जाना। और फिर चंद मजीद नसीहतें करके उन्होंने फोन बंद कर दिया। हया चंद लम्हे तो फोन को देखती रही और फिर फुप्पो का नंबर मिलाया। फुप्पो ने तीसरी ही बेल पे फोन उठा लिया था और कहा, हेलो। उसने कुछ कहना चाहा था लेकिन कह नहीं सकी थी और हलक में कुछ फंस सा गया था। आंसू बार बार उबल रहे थे। हेलो हया। फुप्पो उसका नंबर पहचानने के बायस उसे पुकार रही थी, मगर उसके तो सारे अल्फाज मर गए थे। वो उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि उनका बेटा कहाँ है
کیسا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کریں، مگر کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے پھر سے کہا ہیلو، اور اس نے کال کاٹ دی اور پھر فون بند کر دیا، کیونکہ جیہان نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا اور وہ اس کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ عجیب بے بسی سی بے بسی تھی۔ سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، وقت گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے ذہن پہ زور دینے کی کوشش کی کہ جب کسی کا آپریشن ہو تو کیا پڑھنا چاہیے، کیونکہ سائمہ تائی کہتی تھی نا کہ پہلے کلمے کو 1.25 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا یا کسی کزن کا انٹری ٹیسٹ یا پھر ایڈمیشن کا مسئلہ ہوتا، تائی کے لاؤنج میں وہی ایک ماحول سج جاتا۔ چاندنیاں بچھا کر کھجور کی گٹھلیوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے اور اب 1.25 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر ساری کزنز کو زبردستی بٹھا دیا جاتا تھا۔ سنا تو پڑھتی 1 دفعہ تھی اور گٹھلیاں 3 گنا کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مرحلہ ختم نہ ہوتا۔ ان کزنز نے تو آپس میں مذاق بھی بنا لیا تھا کہ جب پڑی ہوئی گٹھلیوں کو الگ کرنے کا معاملہ ہوتا تو ارم کہتی کہ یہ ہیں بھائی پڑی ہوئی گٹھلیاں اور یہ ہیں ان پڑھ گٹھلیاں۔ جب تک وہ لوگ اس بابرکت کلام سے بیزار نہ ہو چکے ہوتے تب تک 1.25 ختم نہ ہوتا۔ اور تب کی بات تو بھلے اور تھی، مگر اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو گن گن کر کیوں یاد کرتے ہیں، اور اگر جو اس نے بھی گن گن کر ہمیں دینا شروع کر دیا تو، اور پتہ نہیں ہم اپنی خود ساختہ گنتی سے ذکر کو منتر کیوں بنا دیتے ہیں۔ اور اب ہسپتال کا وہ کوریڈور اب سرد پڑ رہا تھا۔ جولائی کی شام بھی بہت ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی اسے۔ اس نے سوچنا چاہا کہ وہ ذکر میں کیا پڑھے، بغیر حساب رکھے، بغیر گنے، توجہ اور یکسوئی سے کیا مانگے، مگر وہ گرہ کھلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ ڈی جے کے بعد اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی، اور پردے یعنی حجاب کے بعد اس نے شکوہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن ابھی وہ شکوہ کرنا چاہتی تھی جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس نے کرسی کی پشت پہ دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ بس یہی ایک شکوہ تھا جس پہ لب مہر بند نہیں رہے تھے۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ دھات کی کرسی جیسے مقناطیس ہی بن گئی تھی اور چاندی کے مجسمے کا قطرہ قطرہ اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں، اور کرسی نے اس کی ساری چاندی نچوڑ لی تھی اور لوہے کا ایک خول باقی رہ گیا تھا جسے مقناطیسی نشست نے خود سے جوڑ لیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں، اور اس کے قدموں میں تو جیسے بیڑیاں ڈال دی گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہ حرکت کر سکتی تھی اور نہ ہی سانس لے سکتی تھی۔ ہر طرف جیسے اندھیرا تھا۔ اس ایک شخص کو کھو دینے کا صرف احساس بھی اس تاریک سرنگ کی طرح تھا جس کا کوئی اختتام نہ تھا۔ اس کی ساری چاندنی اس اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ میں اپنے دکھ اور اپنے ملال کی شکایت صرف اللہ سے کرتی ہوں۔ 5-5.5 گھنٹے گزرے تھے اور تبھی شیشے کا وہ دروازہ کھلا۔ اس نے سرجن ڈاکٹر کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا اور اس کے لوہے کے خول کو کرسی کے مقناطیس نے یوں چپکا رکھا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اٹھ نہ سکی۔ اور پھر اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا کہ کیا ہوا ڈاکٹر، اور جواباً وہ کہنے لگے کہ سرجری پیچیدہ تھی لیکن کیل بہت اندر تک نہیں گیا تھا اور ہم نے اسے نکال لیا ہے۔ ڈاکٹر اس کو بتانے لگے تھے لیکن اس کی کھوپڑی کا جو حصہ ڈیمیج ہوا تھا اسے ٹائٹینیم میش کے ساتھ ریپلیس کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے وہ کہنے لگی وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور اس نے بے قراری سے ان کی بات کاٹی تھی، اور وہ بھی پتہ نہیں کون سی زبان بولے جا رہے تھے۔
ہاں آف کورس وہ ٹھیک ہے، سرجری کامیاب رہی. جیسے ہی انستھیزیا اترے گا اور وہ سٹیبل ہو جائے گا تو آپ اس سے مل سکیں گی. زندگی میں بعض خبریں انسان کو کیسے ملتی ہیں؟ شاید جیسے اوپر سے بہتی کوئی آبشار ہو جس کا دھارا اسے بھگو دے، یا پھر جیسے آسمان سے سونے کے پتنگے گر رہے ہوں، یا پھر جیسے لہلہاتے سبزہ زار کے ساتھ کسی چشمے کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھنا ہو. بالکل مرہم، بالکل ٹھنڈ اور سکون. اور اس کی آنکھیں اور آواز اب دونوں بھیگ گئی تھی اور کہنے لگی شکریہ اور بہت شکریہ. نقاب کے اوپر سے اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ابلتے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی. لوگ سکون پانے پہ نڈھال سے ہو کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، مگر وہ اس کیفیت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی. مقناطیس غائب ہو گیا تھا اور چاندی کا مجسمہ پھر سے چمکنے لگا تھا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. زندگی میں کسی کو اس کے منہ پہ اتنے دل سے اس نے شاید پہلی دفعہ دعا دی تھی، اور وہ ایک پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دے کر آگے بڑھ گئے. اور جس شیشے کے دروازے سے وہ آئے تھے اس کے پار عملے کے 2 افراد ایک سٹریچر دھکیلتے لے جا رہے تھے. وہ دوڑ کر دروازے تک آئی اور چہرہ شیشے کے دروازے کے قریب لے جا کر دیکھا. وہ جہانی تھا. لیٹے ہوئے اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی اور یوں کہ چہرہ حیا کے سامنے ہی تھا. بند آنکھیں، نیچے گہرے ہلکے، سر پٹیوں میں جکڑا. ایک پٹی آنکھ کے قریب سے گزرتی تھی اور بے ہوش اور بے خبر، اور سٹریچر آگے بڑھ گیا. وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی. دونوں کے درمیان اس دفعہ بھی شیشے کی دیوار تھی، اور ایسی جیسی بہت پہلے ان کے درمیان تھی. تب وہ دھندلی تھی اور آر پار کا منظر مبہم تھا، لیکن اب وہ صاف تھی. تب واضح تھا، مگر دیوار تو دیوار ہوتی ہے نا، اور ہاتھ زخمی کیے بغیر اس دیوار کو ہٹانا ممکن بھی تو نہیں تھا. اور پھر بہت تھکی سی وہ واپس کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی. اس نے ٹھیک سے دعا تو نہیں مانگی تھی، لیکن اب وہ ٹھیک سے شکر تو ادا کر سکتی تھی نا. اور سین ہوا یہاں پہ ختم. سلطنت ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہ شام کا نیلگون سرمئی پن چھا رہا تھا. اس کے پرائیویٹ روم تک آنے سے پہلے وہ اپنے ہوٹل کے قریب ایک فلورسٹ سے سفید گلابوں کا ایک بڑا سا بوکے لے آئی تھی، اور اب اس کے کمرے میں کھڑی ایک کارنر ٹیبل پہ رکھے گلدان میں وہ پھول سیٹ کر رہی تھی. سفید گلاب جب کانچ کے گلدان میں جلوہ گر ہو چکے تو اس نے چہرہ ان کے قریب کر کے آنکھیں بند کر کے سانس اندر کو اتاری. تازہ دل فریب مہک سارے وجود میں اندر تک گھل گئی تھی. پھر اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سو نہیں رہا تھا، بس گردن سے ذرا نیچے تک شیٹ ڈالے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا. سر ویسی پٹی میں جکڑا ہوا تھا اور اوپر سفید جالی دار سی ٹوپی تھی. کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ کہنے کے ساتھ حیا نے گلدستے سے ایک کھلی ہوئی کلی علیحدہ کی. وہ بند آنکھوں سے زیر لب بڑبڑایا تھا. اوکے. وہ کلی ہاتھ میں لیے اس لمبے سے کاؤچ پہ آ ٹکی جو بیڈ کی پائنتی کے قریب ہی دیوار کے ساتھ لگا تھا. اب آیا اس نے نہیں اتارا تھا اور بس نقاب ہی نیچے کر لیا تھا. ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ تم بہت جلدی ریکور کر لو گے. چند لمحے گزرے تو اس نے گلاب کی ٹہنی کو انگلیوں سے گھماتے ہوئے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی. ہاں پتہ ہے مجھے. اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، البتہ ماتھے پہ ایک اکتاہٹ بھری شکن کے ساتھ اس نے جواب دیا تھا، اور وہ پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں پکڑے سفید گلاب کو اسی طرح گھمائی گئی. بہت کچھ یاد آ رہا تھا اسے بتانے لگی. تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ استنبول میں ملے تھے تب تم نے پوچھا تھا کہ کون حیا؟ ذرا سا مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جہان کو دیکھا، جس نے اس بات پہ آنکھیں کھول کر ایک اچکتی نظر اس پہ ڈالی تھی. ہاں جیسے کہ تم جانتے ہی نہیں تھے نا کہ کون ہے حیا.
ہاں تو تم نے بھی آگے سے کیا کہا تھا؟ پھپھو کی بھتیجی، یعنی کہ پھپھو سے ملنے آئی تھی نا؟ ہاں تو انہی سے تو ملنے آئی تھی۔ اسے ان باتوں کو دہرانے میں مزہ آنے لگا تھا، بالکل جیسے ابھی کیپیڈوکیا دیکھنے آئی ہو تم۔ ہاں بالکل، اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اور کوئی تھا نا جو تایا کے گھر جوتے اتار کر داخل ہو رہا تھا، اور ایپل ٹی کے علاوہ تو اسے کسی چائے سے واقفیت ہی نہیں تھی، ہے نا؟ اور جہان نے آنکھیں واپس بند کر لی۔ کاؤچ کے اس طرف شیشے کا ایک دروازہ تھا جو باہر کو کھلتا تھا، اور اس کے پار انکرا کا موسم جیسے بہت کھلا کھلا لگ رہا تھا، اور یوں جیسے اس دفعہ بہار جولائی میں ہی اتری ہو۔ اور یہاں بھی وہ خاموش نہیں ہوئی، پھر سے پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے کہنے لگی، اور میرا چولہا ٹھیک کرتے وقت مجھے تم میرے ہی الفاظ لوٹا رہے تھے نا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی میری میلز بھی پڑھتا ہے۔ اگر تم یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو نا، تو وہ میں نہیں ہوں، اچھا؟ سو بولتی رہو۔ ہاں، اور کوئی کہتا تھا کہ وہ بہت غریب آدمی ہے۔ اس نے اثر لیے بنا اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ وہ تو ہوں، اور جب تمہارے ڈرائیور نے جیہان سکندر کا نام لیا تو کیا میں اس کے ساتھ نہ آتی؟ وہ پھول کو ٹہنی سے پکڑے اس کی کلی کو اپنی ٹھوڑی پہ گھما رہی تھی۔ اس نے صرف نام لیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے جہان سکندر نے بھیجا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اور مجھے تو یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ تم تایا فرقان سے اتنا ڈرتے ہو۔ موسم کی شادابی اس کے چہرے پہ بھی نظر آ رہی تھی، اور مسکراہٹ دبائے وہ ساری باتیں دہرانا اسے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اور جواباً وہ بھی کہنے لگا کہ میں تو کسی سے نہیں ڈرتا۔ جیسے پھپھو کہتی ہیں کہ جہان کی مت سنا کرو، وہ تو خواہ مخواہ کہتا ہی رہتا ہے۔ ممی کی مت سنا کرو، وہ یوں ہی بولتی رہتی ہیں۔ اور وہ ایک دم سے چونکی اور پھر بے اختیار ہنستی، کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہی جب اس نے اپنی پھپھو سے پوچھا تھا کہ ماموں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو جواباً پھپھو نے یہی کہا تھا کہ جہان کی مت سنا کرو، وہ تو ایسے ہی بولتا رہتا ہے۔ اور جواباً اس نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ اگر جہان سن لے گا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں وہ بھی یہی کہے گا کہ ممی کی مت سنا کرو، وہ تو یوں ہی بولتی رہتی ہیں۔ اور اس وقت اسے لگا تھا کہ نہیں، جہان کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا، اور آج اس نے کہہ دیا تھا۔ وہ پہلے تو چونکی پھر بے اختیار ہنستی، لیکن جہان نے آنکھیں کھول کر اور گردن ذرا اٹھا کر اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ تم ہنسی کیوں ہو؟ اور اس نے کہا کہ کچھ نہیں، اور حیا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ اور یاد ہے کس طرح تم نے اور عائشہ نے ظاہر کیا تھا کہ تم تو ایک دوسرے کو نہیں جانتے؟ اور گلاب کی پتیوں کو اپنے رخسار اور ٹھوڑی پہ محسوس کرتے ہوئے اس نے اس وقت کا حوالہ دیا جب عائشہ اور وہ جہان کے لیے بندرگاہ تک آئی تھیں۔ غلط، ہم نے کچھ ظاہر نہیں کیا تھا، اگر تم پوچھتی تو ہم بتا بھی دیتے۔ ہاں وہ تو بتا دیتی، مگر تم اس سے پہلے کو کچھ کہتی جہان نے اس کی بات کاٹی اور کہا میرا ایک کام کرو گی؟ اس نے بات کاٹتے ہوئے بہت سنجیدگی سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگی ہاں کہو۔ وہ بہت توجہ سے سنتی کاؤچ پہ ذرا آگے کو ہوئی۔ جہان نے صرف ایک دفعہ اسے چائے بنانے کے لیے کہا تھا، اس کے علاوہ تو وہ کوئی کام نہیں کہتا تھا۔ اسے کہنے لگا کہ مجھے فارمیسی سے تھوڑی سی کاٹن لا دو، اور اس نے کہا کہ ہاں شور، اور وہ فوراً اٹھی۔ اس کا کام کرنے کی خوشی بہت قیمتی تھی۔
اور پھر دروازے تک پہنچ کر وہ کسی خیال کے تحت رکی اور پلٹ کر جیہان کو دیکھا جو ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہ کہنے لگی کہ کس لیے چاہیے تمہیں کاٹن؟ کان میں ڈالنی ہے۔ وہ جو پرجوش سی باہر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، پہلے آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر اچنبا، اور پھر سمجھ آنے پہ ڈھیر ساری خفگی۔ لب خود بخود بھینچ گئے اور پیر پٹکتی واپس کاؤچ پہ آ کر بیٹھ گئی، اور پھر بازو سینے پہ لپیٹے ٹیک لگائے خاموش مگر ناراض نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی کہ کاٹن جو اس نے کان میں ڈالنی تھی وہ اس لیے تھا کہ وہ اس کی باتوں کا نہ سن سکے، اور جب وہ ایسے بیٹھ گئی تو کہنے لگا بہت شکریہ۔ اس نے گردن سیدھی کر کے آنکھیں پھر سے بند کر لی، سوچنے لگی کہ یہ آدمی بھی نا ذرا 2-4 دن مہذب بنا رہے تو شاید بیمار ہی پڑ جائے، اس لیے اپنے اصل روپ میں بہت جلدی واپس آ جاتا تھا، اور وہ اسی طرح خفا خفا سی بیٹھی اسے دیکھتی رہی، اور سین ہوا ختم۔ صبح بہارے کو صبیحہ خانم کے پاس چھوڑنے سے پہلے اس نے ایک موبائل فون بما سم کے خرید کر اسے ایکٹیویٹ کروا دیا تھا، اور اس نے اسے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارے ساتھ ہاسپٹل نہیں جا سکتی؟ بہارے خفا ہوئی تھی، اور وہ دونوں ٹیکسی میں صبیحہ خانم کے گھر جا رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم اچھی لڑکی بنی رہو گی اور میری ساری باتیں مانو گی۔ اوکے، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہارے فوراً دھیمی پڑ گئی۔ اچھا، یہ فون اپنے بیگ میں رکھو، میں تمہیں اس پہ کال کر لوں گی، اور چاہو تو اس سے عائشہ کو بھی کال کر لینا۔ اور بہارے نے فون اس کے ہاتھ سے تھاما، اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، اور پھر شکریہ کہہ کر اپنے گلابی پرس میں ڈال دیا۔ چھوٹا سا پرس تھا مگر اس میں دنیا جہان کی چیزیں وہ لیے گھومتی تھی، کنگھی، مانگو یا پھر کینچی، اس کے پرس میں سے سب کچھ نکل آتا تھا۔ زنبیل تھی۔ بہارے کو صبیحہ خانم کے گھر چھوڑ کر وہ دوبارہ ٹیکسی میں آ بیٹھی جسے وہ انتظار کرنے کا کہہ کر گئی تھی، اور آج مسز عبداللہ وغیرہ نے بھی آ جانا تھا، سو بہارے کو کمپنی ملی رہے گی۔ وہ ہاسپٹل کے راستے میں تھی جب فون بجنے لگا، اور وہ جو کھڑکی سے باہر انقرہ کی بھاگتی عمارتیں دیکھ رہی تھی چونک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی جہاں لکھا آ رہا تھا اماں کالنگ، اور کال اٹینڈ کرتے ہی وہ کہنے لگی کہ حیا واپسی کا کیا پروگرام ہے تمہارا؟ ایک تو اس کے گھر والوں کو بھی نا اس کی واپسی کی بہت فکر تھی، سکون سے نہیں رہنے دینا انہوں نے، اور اس نے جواباً کہا کہ بس 1 ہفتہ مزید لگے گا۔ اب آ بھی جاؤ حیا، روہیل کا اماں یہ وہی نتاشا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں طوفان آ گیا تھا، اور اب وہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہو گئی ہے کہ اسے ساری دنیا سے ملوانے کی آپ لوگوں کو بہت جلدی ہو رہی ہے؟ اسے ابھی تک اماں اور ابا کا نتاشا کو قبول کرنا ہضم نہیں ہوا تھا۔ بیٹا اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں ان کے منہ اسی طرح بند ہو جائیں۔ اور وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ پھوپھو ٹھیک کہتی تھی، وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے بارے میں باتیں بنانے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں، بیٹیوں کو تو اپنے لیے ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ اور پھر فون بند کر کے اس نے روہیل کو کال ملائی، اور ٹیکسی ابھی سگنل پہ رکی تھی۔ ہیلو جامعہ منقصہ، کیسی ہو؟ وہ دوسری جانب بہت ہی خوشگوار موڈ میں بولا تھا۔ میری بات سنو اور کان کھول کر سنو، وہ جواب میں اتنے غصے سے بولی تھی کہ ادھیڑ عمر ٹیکسی ڈرائیور نے بے اختیار بیک ویو مرر میں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ چونکا۔ تمہیں اگر اپنے ولیمے کی اتنی جلدی ہو رہی ہے نا تو کر لو تم میرے بغیر، بلکہ میری طرف سے آج ہی کر لو، لیکن اماں ابا سے کہہ دو کہ مجھے بار بار واپس بلانا چھوڑ دیں۔
اگر تم میرا صبر سے انتظار نہیں کر سکتے تو نہ کرو نا. اچھا یار کیا ہو گیا, ریلیکس, میں تمہارے آنے تک تو کچھ نہیں کرنے لگا. بہت شکریہ, بعد میں بات کرتے ہیں. وہ اسے پکارتا رہ گیا لیکن اس نے تو کال ہی کاٹ دی. حد ہے بھائی. وہ ہاسپٹل سے ذرا فاصلے پہ اتری تھی اور پوری اسٹریٹ عبور کر کے آگے ہاسپٹل تھا. وہ ارادتاً دکانوں کے شیشے کی دیواروں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اگر کچھ خریدنا ہو تو یاد آ جائے. ابھی وہ اسٹریٹ کے درمیان میں ہی تھی کہ ایک دم سے رکی. وہ ایک گفٹ شاپ تھا جس کے شیشے کے پار اسے کچھ دکھائی دیا تھا. وہ تیزی سے اس شاپ تک آئی اور گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی. اسی دوران ایک لمحے کے لیے بھی اس نے نگاہ اس شے سے نہیں ہٹائی تھی کہ کہیں وہ اسے کھو نہ دے. اندر دروازے کے دائیں جانب وہ چھت پہ نصب ایک ہک سے لٹکا ہوا تھا, ایک بہت ہی خوبصورت ساؤنڈ چائم. وہ گردن پوری اٹھائے ونڈ چائم کے اطراف میں گھوم کر اسے دیکھنے لگی اور وہ 1 فٹ لمبا تھا اور اوپر ایک سلور گول پلیٹ تھی جس سے لڑیاں لٹک رہی تھیں. 5 لڑیاں دراصل لکڑی کی ڈنڈیاں تھیں جن کو سلور پالش کیا گیا تھا اور باقی کی 5 لڑیاں کرسٹل کی بنی تھیں جیسے ایک دھاگے میں پنکھڑیاں پرو دی گئی ہوں. گلاب کی پنکھڑیاں, چاندی کی سی چمکتی بے رنگ کرسٹل کی روز پیٹلز. ہر 2 پنکھڑیوں کی لڑیوں کے بیچ ایک سلور سٹک لٹک رہی تھی. اس نے ہاتھ اٹھا کر ہولے سے نازک کانچ کی لڑی کو چھوا اور وہ سٹک سے ٹکرائی اور لکڑی اور کانچ کی کوئی عجیب سی دھن بجی تھی. موسیقی کی کسی بھی قسم سے بہت مختلف وہ کوئی انوکھی سی آواز تھی اور اس کے لمس سے تو لڑیاں جو گول دائرے میں گھومنے لگی تھی اب آہستہ آہستہ ٹھہرنے کے قریب آ ہی رہی تھی. اور تبھی اس نے دیکھا کہ اوپر کی سلور پلیٹ پہ انگریزی میں کھدا تھا Must every house be built upon love? What about loyalty and appreciation? عمر بن خطاب. اس نے زیر لب ان الفاظ کو پڑھا. اسے وہ واقعہ یاد تھا. ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا اور اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے تھے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پہ ہی ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ اس کا ریفرنس ہے البیان التابعین 2/101 فرائض الکلام صفحہ 113. مجھے چاہیے. اس نے ایک دم جذبات سے مخمور ہو کر بہت زور سے سیلز گرل کو مخاطب کیا اور پھر احساس ہوا کہ شاپ میں اکیلی ہی تو ہے سو اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت ہے. کہنے لگی کہ مجھے یہ پیک کر دیں اور سیلز گرل مسکرا کر اس کی طرف آ رہی تھی. اب کس نے ذرا دھیمے انداز میں اپنی بات دہرائی تھی. ڈی جے ہوتی تو کہتی ارے ہم تو ہیں ہی وہی پاکستان کے پینڈو. اور پھر پورے 10 منٹ بعد جب وہ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ روم میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگ میں وہ ونڈ چائم نفاست سے پیک کر کے رکھا ہوا تھا. السلام علیکم. عادتاً اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے سلام کیا لیکن اگلے ہی الفاظ اس کے لبوں میں رہ گئے کیونکہ جیہان تو اس کمرے میں تھا ہی نہیں اور اس کا بستر خالی تھا. اس نے سب سے پہلے باتھ روم کے دروازے کو دیکھا جو ذرا سا کھلا ہوا تھا. جیہان. پرس اور شاپر میز پہ رکھے اس نے ذرا فکر مندی سے پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا اور اس نے باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا پھر دھکیلا تو بتی بجھی ہوئی تھی اور وہاں بھی کوئی نہیں تھا. کدھر چلا گیا وہ؟ حیران سی پریشان سی کاؤچ پہ آ کر بیٹھ گئی. شاید ڈاکٹرز کسی ضروری چیک اپ یا پھر ٹیسٹ وغیرہ کے لیے لے کر گئے ہوں گے. اور یہ سوچ کر ذرا اسے تسلی ہوئی. کچھ دیر تو وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر ونڈ چائم پیکنگ سے نکالا اور سنگل دروازے تک آئی جو باہر کھلتا تھا. اس کے عین اوپر دیوار پہ ایک پینٹنگ بھی آویزاں تھی
حیا نے وہ پینٹنگ اتاری، میز پہ رکھی اور ونڈ چائم کی رنگ اس کیل میں ڈال دی۔ ونڈ چائم کی چین دروازے کے سر تک ختم ہوئی تھی اور وہاں سے سلور پلیٹ اور لڑیاں لٹکتی تھیں۔ اس نے مسکرا کر پیچھے جا کر اپنے تحفے کو دیکھا جسے وہ صرف جہان کے لیے لائی تھی۔ اچھا لگ رہا تھا، ارتعاش کے باعث ذرا سا حرکت میں گول گول گھومتا، اور دروازہ چونکہ سلائیڈنگ والا تھا سو اس کے کھلنے کی صورت میں ونڈ چائم سے ٹکرانے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے پرس سے موبائل نکالا۔ اسلام آباد پنڈی کے کوڈ کا لینڈ لائن نمبر تھا۔ اللہ، آج تو روہیل قتل ہو جائے گا اس کے ہاتھوں۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا اور بہت ہی سخت جملے تیار کیے ہی تھے کہ آگے سے کوئی کہنے لگا، جی میڈم ایم ڈی کیسی ہیں آپ؟ اور اس لہجے کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے کھڑے کھڑے بے اختیار بیڈ کی پائنتی کے سٹینڈ کو تھاما۔ کون بول رہا ہے؟ بظاہر لہجے کو مضبوط اور بے پرواہ رکھے اس نے سوال کیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اسے کیسے ملا اس کا ترکی کا نمبر۔ وہ کوئی میجر احمد تو نہیں تھا کہ… اور پھر وہاں سے جواب آیا کہ آپ تو ہر دفعہ مجھے پہچان جاتی ہیں تو اس دفعہ بھی پہچان لیا ہوگا۔ خیر، آپ کی تسلی کے لیے ولید بات کر رہا ہوں۔ آپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے؟ حیرت ہے۔ وہ نڈھال سی جہان کے بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھی تھی۔ بلیک میلر، یہ خیال ہی ساری توانائی نچوڑ گیا تھا۔ ارے حیرت نہ کریں، شکر کریں، جب تک میں باہر ہوں نا آپ عزت سے ہیں۔ جس دن میں نے… ہر سے پہلے کو آگے کچھ کہتا اس نے اس کی بات کاٹی اور کہا، عزت دینے اور عزت چھیننے والا اللہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ میرے ساتھ ہے مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور دبے دبے اور غصے سے وہ بولی تھی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی مووی اٹھا کر اس پہ میرا نام لگا کر پیش کر دیں گے تو ساری دنیا یقین کر لے گی؟ انفیکٹ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور جواباً وہ بھی کہنے لگا کہ میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں، آپ لوگ میرے خلاف کیس واپس لے لیں، اور جو پٹیاں آپ نے سلیمان انکل کو میرے بارے میں پڑھائی ہیں نا، جس میں مجھے اور ہیڈ آرکیٹیکٹ کو آپ انوالو کر رہی ہیں، اس معاملے کو بھی یہیں ختم کر دیں ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ تو ابا نے اس معاملے پہ بھی اس کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کر دیا تھا۔ بہت خوب۔ اب پوچھنے لگے کہ مثلاً کیا کر لیں گے آپ؟ اس نے پھر سے اپنے لہجے کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، لیکن دل کی لرزش نے ذرا سا زبان کو چھوا تھا اور الفاظ لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں کیا نہیں کر سکتا اس ویڈیو کے ساتھ؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کتنی خوف زدہ ہیں اس سے، سو میں اس کی سیٹی بنوا کر اسے آپ کے گھر کے سارے مردوں میں تقسیم کر سکتا ہوں۔ وہ تو شاید آپ کو کچھ بھی نہ کہیں، مگر وہ دل سے آپ کی عزت کبھی نہیں کر سکیں گے اور آپ رسوا ہو کر رہ جائیں گی۔ جہنم میں جاؤ، اس نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ تبھی کانچ، سٹیل اور لکڑی کے باہم ٹکرانے کی آواز آئی تھی اور فضا میں ایک مدہش سا ارتعاش پیدا ہوا اور وہ تیزی سے پلٹی۔ جہان بالکنی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا اور اس کا سر شاید ونڈ چائم کو چھوا تھا، اور ایک نظر حیا پہ ڈال کر وہ مڑا، گلاس سلائیڈ بند کی اور پھر پلٹ کر بیڈ تک آیا۔ اس نے بامشکل خود کو کمپوز کیا اور کہنے لگی کہ تم کہاں تھے؟ سوچنے لگی کہ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا۔ بس ایک کال کرنے گیا تھا، سوچا ذرا اوپن ایئر میں ہی کر لوں۔ موبائل بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر پھر سے حیا کو دیکھا۔
गहरी अंदर तक उतरती नजर और फिर खामोशी से बिस्तर पर वो लेटने लगा। तुम्हें यूं जाना नहीं चाहिए था, अगर सिस्टर को पता चला तो वो बुरा मनाएंगी। अभी तुम ठीक नहीं हो। तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? वो अब तकिए के सहारे लेटे लेटे बहुत गौर से हया का चेहरा देख रहा था और हया को भी एक पल लगा था फैसला करने में। वो तो खुद बीमार था और उसके और भी इतने सारे मसाइल थे, तो क्या अब उसे एक नया इशू खड़ा करके उसको मजीद बोझल करना चाहिए? क्या वो इतनी खुदगर्ज थी? और जवाब आया नहीं। हाँ मैं ठीक हूँ, और देखो ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए विंड चाइम की तरफ इशारा किया जो जेहान से टकराने के बाइस अभी तक गोल गोल घूम रहा था। शुक्रिया। उसने क्रिस्टल के उस खूबसूरत तोहफे को तो देखा तक नहीं था, बस उस तरह हया को खोजती निगाहों से देखता रहा। वो अभी तक बेड की पाइंती के साथ खड़ी थी और इस्तरारी अंदाज में उंगलियां मरोड़ती और जरा बेचैन और मुस्तरब सी। क्या घर से फोन था? उसने जैसे बहुत सोच समझ कर उससे सवाल पूछा और हया का दिल जोर से धड़का। उसने कमरे के बाहर से कुछ तो लाजमी सुना था, इडियट ना हो तो। नहीं, वलीद लगारी था। उसने सच बोल दिया और वो जरा सा चौंका। वही? आईब्रो उठाकर एक लफ्जी इस्तफसार किया था और हया ने इस्बात में सर हिला दिया था और फिर कहने लगी कि तुम्ही ने तो कहा था कि ऑफिस जाया करो, सो मैंने ऑफिस जाकर उसकी कुछ बदअनवानियां पकड़ी और अब्बा को भी बताया, और वो उसी पे मुझे धमकाने के लिए बार बार कॉल्स कर रहा है। लापरवाही से कहते हुए उसने जरा से शाने उचका दिए और जेहान के चेहरे पे नागवारी उभरी थी, लेकिन जैसे जब्त कर गया। अभी यही कह रहा था? हाँ, मगर मैं उसकी ज्यादा देर सुनती भी नहीं हूं, 2-4 सुनाकर फोन रख देती हूँ। अभी भी PTCL से ही किया था तो मैंने उठा लिया, वरना मोबाइल के गैर शनासा नंबर तो अब मैं उठाती भी नहीं हूं। क्या उसने तुम्हें कभी मोबाइल से फोन नहीं किया? और अब की बार वो चौंकी। कुछ था जेहान की आवाज में, कुछ ऐसा जिसे वो कोई नाम दे सकी। अगर तुम्हें मुझ पे शक है ना तो मेरा फोन चेक कर लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने शायद उसका मोबाइल नंबर देखा था तुम्हारे फोन में, लेकिन अगर मुझे तुम पे शक होता तो मैं उसी वक्त कहता ना। उसका मोबाइल नंबर किधर? उसने हैरत से दोहराते हुए अपना फोन उसकी जानिब बढ़ाया और जेहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन थामा, चंद एक बटन दबाए और फिर स्क्रीन हया के सामने की। वहां पे कॉल लॉग खुला पड़ा था और पिछले हफ्ते की कोई तारीख थी। क्या वो ना समझी से स्क्रीन को देखने लगी? वहां तो कोई भी गैर शनासा नंबर नहीं था जिसपे कॉल टाइम आधे घंटे से जरा भी ऊपर का था। ये किसको? वो ताज्जुब से बुड़बुड़ाती एकदम चौंकी। ये तो इरम ने कॉल की थी। ये किसका नंबर है? उसने फोन हाथ में लेकर करीब से लॉक को पढ़ा और जेहान बहुत गौर से उसका चेहरा देख रहा था। हया, ये वलीद का नंबर है। और लम्हे भर को तो हया का तनफ्फुस बिल्कुल थम सा गया और वो सांस रोके हक तक सी जेहान को देखने लगी। तो क्या वो वलीद था जिसके साथ इरम, यानी इरम और वलीद? ओ गॉड, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये वलीद का नंबर है? और जेहान से तो ऐसे सवाल पूछना बेकार था, और फिर भी वो पूछ बैठी और उसने जरा से शाने उचकाए।
جب سلیمان ماموں ہسپتال میں تھے تو ان کے فون پہ اس کی کال آئی تھی. میں نے تب اسکرین پہ آیا نمبر اور نام دیکھا تھا. مجھے نمبرز کبھی نہیں بھولتے اور یہ اسی کا نمبر ہے. اب تم مجھے بتاؤ کہ اس کا ارم سے کیا تعلق ہے. ایک دفعہ پہلے بھی تو وہ تمہارا فون لے کر گئی تھی نا, مجھے یاد ہے. اور حیا کا سر چکرا رہا تھا. وہ نیم جاں قدموں سے چلتی کاؤچ پہ آ بیٹھی. ارم اس کام کے لیے اپنے گھر کا کوئی فون استعمال نہیں کرتی تھی, اسی لیے کہ وہ پکڑی نہ جائے, بلکہ اس لیے کہ وہ ولید کے ساتھ پکڑی نہ جائے. بہت کچھ تھا جو اب اسے سمجھ آ رہا تھا. ارم کا تو نا. اور اس کے بعد وہ بولتی گئی اور جو بھی معلوم تھا وہ اسے بتاتی گئی, اور جہان خاموشی سے سنتا گیا. اور پھر جب وہ چپ ہوئی تو وہ اتنا بولا کہ مجھے ارم اور ولید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے صرف یہی بات کھٹک رہی ہے کہ اس نے بار بار تمہارا فون کیوں استعمال کیا. تو کیا تم مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ ارے نہیں بھائی, وہ جیسے اکتا گیا تھا. میں ارم کی بات کر رہا ہوں. بجائے کسی ملازم, کسی دوست کا فون استعمال کرنے کے اس نے تمہارا ہی کیوں کیا؟ میں نہیں جانتی, لیکن میں ارم سے ضرور بات کروں گی. وہ ٹیک لگا کر بالکل خاموش سی ہو کر بیٹھ گئی, جیسے کچھ سوچ رہی ہو, اور اس کی نگاہیں ونڈ چائم کی لڑیوں پہ مرکوز تھی, مگر ذہن تو کہیں اور ہی تھا. تو وہ ویڈیو کس نے دی ولید کو, اور کس نے بتایا ولید کو کہ حیا اس ویڈیو سے اس حد تک خوفزدہ ہو سکتی ہے کہ اس کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے؟ لیکن حیا نے تو ہر جگہ سے ویڈیو ہٹوا دی تھی, مگر 2 جگہیں ایسی تھیں جو رہ گئی تھیں, ارم اور حیا کے لیپ ٹاپس. جس دن ویڈیو نیٹ پہ ڈالی گئی تھی اسی دن ان دونوں نے اسے اپنے اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا. تو پھر ارم نے ولید کو دی ہوگی نا, مگر اس طرح تو ارم کی اپنی بدنامی بھی ہوگی. تو پھر پتا نہیں. اور جہان بیڈ پہ تکیے کے سہارے لیٹے, گردن اس کی طرف موڑے, بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا. لیکن وہ محسوس کیے بغیر گلاس سٹور کے پار دیکھتی کہیں اور ہی گم تھی, اور سین ہوا ختم. وہ بہت اچھے سے صحت یاب ہو رہا تھا اور ٹھیک سے چل پھر بھی سکتا تھا. اس کا اپنا خیال تھا کہ وہ بغیر رکے 2 میل تک بھاگ بھی سکتا ہے, مگر ایسا کرنے کی اسے اجازت نہیں تھی. البتہ وہ بستر پہ لیٹنے سے سخت بیزار ہو چکا تھا, اور اس صبح وہ اسے ہسپتال کے لان میں واک کے لیے لے گئی تھی, اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا بھی رہا. سر پہ وہی سفید ٹوپی اور نیچے ہسپتال کا ہلکا نیلا ٹراؤزر اور شرٹ. عام دنوں کی نسبت وہ ذرا آہستہ چل رہا تھا, مگر اب تو اسے خود بھی لگنے لگا تھا کہ جہان بالکل ٹھیک ہے. اور پھر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے. جب ہی حیا اس سے کہنے لگی کہ اس روز ہم فون نمبرز کی بات کر رہے تھے نا, اور تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے نمبرز بھول جاتے ہیں, بلکہ یاد ہی نہیں رکھ سکتی. لیکن جہان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا, بس خاموشی سے قدم اٹھاتا رہا. اور صبح کی ٹھنڈی ہوا گھاس کے تنکوں کے اوپر بہہ رہی تھی. پرندوں کے مدھر نغمے اور درختوں کے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ, سب کچھ بہت پرسکون تھا. اتنا پرسکون کہ وہ اپنے سارے مسئلے اور پریشانیاں بھلا کر اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی. اور پھر اسے بتانے لگی کہ جس دن وہ اغوا ہوئی تھی اس رات اس نے اس کے بجائے عثمان شبیر کو کیوں کال کی تھی. میں نے تمہیں اس رات اسی لیے کال نہیں کی تھی کیونکہ میرے دوسرے فون میں تمہارا نمبر نہیں تھا, اور مجھے نمبر زبانی یاد بھی نہیں رہتے. میرے پاس عثمان شبیر کا کارڈ تھا, سو انہی کو فون کیا. اور یہ بات کرتے ساتھ ہی اسے سفیر والی بات کا بھی خیال آیا, لیکن ابھی شاید وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی, سو اسے بات کے لیے اس نے اٹھا رکھا. اور جہان نے ذرا سی سر کو اسپات میں جنبش دی اور کہا اچھا, جیسے اسے اس ساری تفصیل میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اور میں ولید کے ساتھ صرف اس دن اسی لیے بیٹھی تھی کیونکہ میں اسے رشتہ بھیجنے سے منع کرنا چاہتی تھی, لیکن وہ میری غلطی تھی.
وہ دونوں اب جنگلے کے ساتھ واک کر رہے تھے اور جنگلے کے پار سڑک اور درختوں کی قطار تھی، اور جیہان تو جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن اب میں نے زندگی سے یہ تو سیکھ لیا کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے، لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے۔ خیر، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنی روح میں بولتے اسے احساس ہوا کہ جیہان رک کر ذرا سا رخ موڑے جنگلے کے پار سڑک پہ کچھ دیکھ رہا تھا، اور حیا نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہاں درختوں کے ساتھ پولیس ایک جگہ کو فیتا لگا کر سیل کر رہی تھی، اور لوگوں کا ذرا سا رش فیتے کے اطراف میں جمع ہو رہا تھا، اور وہ گردنیں اونچی کر کر کے ممنوعہ قطع اراضی کو دیکھ رہے تھے۔ حیا نے بھی ذرا آگے ہو کے دیکھا۔ وہاں زمین پہ ایک شخص چت گرا پڑا تھا، اور ہاتھ میں پستول اور کنپٹی پہ گولی کا نشان اور ڈھیر سارا خون تھا۔ اللہ اللہ، اس نے بے اختیار ہاتھ لبوں پہ رکھا۔ اپنی جان خود لے لینا مایوسی کی انتہا۔ کیوں کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا جیہان؟ نہیں، جیہان نے اسی منظر کو دیکھتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی خودکشی ہے، کسی نے اسے قتل کر کے لاش کے ہاتھ میں پستول دے دیا ہے۔ خدایا، یہ شکی مزاج آدمی بھی نا۔ اچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ قتل ہے اور خودکشی نہیں؟ وہ پوری اس کی طرف گھومی تھی اور جیہان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پہلی بات یہ کہ پستول اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، تو یہی تو ظاہر کر رہی ہے کہ خودکشی اس نے کی ہے۔ ایک تو ایسی عقل مند بیوی نا اللہ ہر ایک کو دے۔ جیہان نے بہت افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، اور حیا کی آنکھوں میں بھی ناراضی ابھری تھی۔ کیا مطلب؟ نیوٹن کا تھرڈ لا آف موشن تو پڑھ رکھا ہوگا نا تم نے؟ اب مجھ کم عقل کو کیا پتا کہ نیوٹن کون تھا؟ وہ اسی خفکی سے بولی۔ ہاں بالکل، تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا۔ بہرحال وہ جو بھی تھا، اس نے قانون دیا تھا کہ ارے ہاں، یاد آ گیا نا، نیوٹن وہی تھا نا جس کا سیبوں کا کاروبار تھا۔ اب کہ اس نے ذرا معصومیت سے پوچھا، اور جیہان نے بے ساختہ مسکراہٹ لبوں پہ روکی۔ ہاں بالکل وہی تھا۔ بہرحال اس کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ ہر ایکشن کا ایک برابر اور مخالف ری ایکشن ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب انسان گولی چلاتا ہے تو گولی آگے اور گن پیچھے کو جھٹکا کھاتی ہے۔ خودکشی کرنے والے نے چونکہ خود کو ہرٹ کیا ہوتا ہے، اس لیے بامشکل 20% خودکشیوں میں پستول ڈیڈ باڈی کے ہاتھ میں رہتا ہے، ورنہ عموماً وہ اس انسان سے 30 سینٹی میٹر کے فاصلے پہ ہی جا گرتا ہے۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ ان 20% کیسز میں سے ہی ایک ہو۔ وہ بھی ہار نہیں ماننا چاہ رہی تھی، مگر وہ بھی سن نہیں رہا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جو اس کا زخم کا نشان ہے، یہ ذرا فاصلے سے آیا ہوا لگتا ہے۔ خودکشی میں تو انسان کنپٹی پہ پستول رکھ کر چلاتا ہے، اور اس کا نشان بالکل مختلف ہوتا ہے۔ رب اس نے دیکھا کہ پولیس آفیسرز ڈیڈ باڈی کی تصاویر بنا رہے تھے، اور ایک آفیسر جائے وقوع کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اور ہاں، تیسری بات، اگر گولی اس نے خود چلائی ہوتی تو ہاتھ پہ گن پاؤڈر تو ضرور گرا ہوگا، اور اگر میں ذرا قریب سے دیکھ پاتا تو تمہیں مزید ثبوت بھی لا کر دیتا، مگر تب بھی تم تو نہ مانتی۔ ہاں، تو تم بھی تو نہیں مانتے نا؟ اس نے شانے ذرا سے اچکائے اور واپس مڑ گئی۔ اس کا موڈ آف ہو چکا تھا، اور جیہان سر جھٹک کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہاں، اس نے اتنا کچھ کیا مگر وہ اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی بیوی عقل مند ہے۔ چلو، کبھی کسی دن تو وہ اس پہ یہ ضرور ثابت کر دے گی کہ وہ جیہان سے زیادہ سمارٹ ہے۔ کبھی نہ کبھی تو اسے موقع ضرور ملے گا نا۔ اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین ختم۔ یہ موقع کب ملے گا
हया सुलेमान को कि वो प्रूव कर सके कि वो जहान से ज़्यादा स्मार्ट है। एक तो वो खुद को समझ रही है कि कैपेडोकिया में जैसे उसने उसे ढूंढा है वो उससे ज़्यादा स्मार्ट निकली। इसके बाद दूसरा मौका कब आएगा, और थैंकफुली कि इन्होंने इतना एक्सैजरेट नहीं किया इसकी सर्जरी के सीन को और एक ही एपिसोड में इसको कवर अप कर दिया है। सो इट्स अ गुड थिंग। और जब से हया सुलेमान कैपेडोकिया आई है नॉवेल काफ़ी मज़े का हो गया और इस से मैं काफ़ी इंजॉय भी कर रही हूँ। आई होप सो कि आप लोग भी इंजॉय करोगे, स्पेशली नॉट द नॉवल बट जिस तरह से जगहों को दिखाया जा रहा है, उनकी बात की जा रही है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब काफ़ी अच्छा काम जो है होमवर्क किया हुआ है निम्रा अहमद साहिबा ने। लेकिन एक कमेंट मेरी नज़रों से गुजरा है कल, और जो कि किया है आलम शेर ने। हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, 2 बहनें हैं जो कि देखती हैं, तैयबा और अकीदत। तो उनमें से किसी एक ने कमेंट किया है और बताया है बहारे की बहन जो कि आयशे गुल हैं, वो कोई गुल खिलाने वाली हैं, कुछ ऐसा वो करने वाली हैं जो कि शायद हमें पसंद नहीं आने वाला। कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट ज़रूर बीच में आने वाला है कहानी की, और आई गेस ये एक ही लास्ट पॉइंट है जो कि अब इस नॉवल में रह गया है देखने के लिए। मुझे डे 1 से लग रहा था कि आयशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी, क्योंकि ये जो हमारी राइटर है ना निम्रा अहमद साहिबा, इनका एक और नॉवल है जो कि मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया है जिसका नाम है मुसहफ। उसमें भी दिखाया गई थी कि 2 लड़कियां थी, एक का नाम था महमल जो कि मेन हीरोइन थी उस नॉवल में, और जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई थी फ्रॉम बैड टू गुड, और दूसरी थी फरिश्ते जो कि इस्लामिक और पर्दा और इसी तरह का एक कैरेक्टर दिखाया गया था, और उन्होंने भी आखिर में वो कर दिखाया था जिस पे मैं हैरान रह गई थी। तो मुझे लग रहा है कि निम्रा अहमद के राइटिंग स्टाइल से थोड़ा सा कि यहाँ पे भी फरिश्ते की जगह अब बहारे गुल की बहन आयशे गुल हैं, जो कि वाकई कोई ना कोई गुल तो खिलाएंगी। जो उन्हें इतना अच्छा दिखाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो है। अब क्या है वो जानने के लिए मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। और मोस्टली यहाँ पे नॉवेल्स में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है फ्रॉम बैड टू गुड, लेकिन गुड टू बैड ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उमेरा अहमद के नॉवेल अमर बेल में आपको उमर जहांगीर की ही सूरत में मिलेगी, जो कि हमेशा बहुत दुख होता है देखकर। खैर, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ पे जो आयशे गुल है वो कोई गुल खिलाने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।